कुकी लोग मिट्टी के खाकस्तरी घरोंदों या घास फूस के झोपड़ों में रहते और भेड़ बकरियां पालते थे। सरदार का घर सबसे अलग थलग और बड़ा था। उसने मेरे, क्लारा, प्रोफेसर और स्टीला के लिए एक कमरे में रहाइश का इंतजाम कर दिया। बोधी, जिम, अब्दुल और साथियों को करीबी झोपड़े में ठहरा दिया। हमारी ज़ियाफत के लिए एक भेड़ ज़िबा की गई और बोधी ने तकबीर पढ़कर इसकी गर्दन पर खुद छुरी चलाई। सरदार का रवैया दोस्ताना मालूम होता था, सिवाय इस बात की कि वो कभी कभी क्लारा को भूखी नजरों से देख लेता। उसने किसी एतराज का मौका न दिया। इसकी सिर्फ 2 बेटियां थी और दोनों दामाद घर में रहते थे। अपनी बीवी दोनों बेटे और दामादों से हमारी जान पहचान कराई और एक छप्पर तले बैठकर हमसे बातें करता रहा, क्योंकि जिस कमरे में मैं ठहराना था इससे कुछ सामान हटाया जा रहा था। अब्दुल हमारे दरमियान तर्जुमान था। हम कुकी कबीले के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे और सरदार को अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इसे कुछ राम करके पुराने गारों की बात चलाई जाए। सरदार बताने लगा, कुकी लोग अनगिनत सदियों से आसाम में आबाद और भूतों की पूजा करते हैं, मगर बहुत वर्षों पहले इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई। बहुत से लोग मर गए। बहुत से पूर्वी बंगाल की तरफ चले गए और वहीं बस गए, मगर पुराने लोगों ने अपना आबाई मस्कन नहीं छोड़ा। 70 वर्ष पहले यहाँ एक जबरदस्त भूचाल आया था, जिसके झटकों से बड़ी तबाही फैली। साथ ही बर्फबारी में, तूफान में भेड़े बकरियां मर गई। कुकी लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि सरदार भूत इनसे नाराज हो गया और तबाही और बर्बादी फैला रहा था। उसे कबीले के सरदार से नफरत थी। मेरे बाप ने, जो बड़ा ताकतवर था, सरदार को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और खुद सरदार बन गया। इसने सरदार भूत को चढ़ावे देकर खुश कर लिया। तब से कुकी कबीले पर कोई आफत, कोई बर्बादी नहीं आई। अपने बाप के मरने पर मैं सरदार बना। सब लोग मुझसे डरते भी हैं और खुश भी हैं, मगर पुराने सरदार की औलाद लोगों को मेरे खिलाफ भड़काती है। मैंने अपने जादू के जोर से उसका सत्यानाश कर दिया। सिर्फ सोंगा मूंगा, जिन्हें तुमने खरीद दिया, बाकी रह गए हैं, मगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हमें सोंगा मोंगा के बारे में असल बात मालूम हुई। वो पुराने सरदार के पोते और गालिबन सरदारी के दावेदार या किसी वक्त अपने बाप दादा के खून का बदला ले सकते थे, इसलिए सरदार इन्हें रास्ते से हटा देना चाहता था। कुकी कबीले में सरदारी की वजह से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हमें इस कहानी से कोई दिलचस्पी ना थी, मगर बादजा कुकी कबीले से चलने वाली यही रकाबत हमारी एक मुहिम का हिस्सा बन गई। सरदार की कहानी सुनकर मैंने इसे एतमाद में लेने की कोशिश की और कहा, हमें सोंगा मोंगा से कोई मतलब नहीं। इनकी जान इसलिए बचाई थी कि हमारी यात्रा पर खून का धब्बा न लगे। बोलो, उनके बारे में क्या कहते हो? मैं जानना चाहता था कोई भाइयों के मुतालिक इसका क्या इरादा है। सरदार ने जवाब दिया, वो सरदार भूत के सामने खरीदे गए हैं। अब उनके जीवन पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। मैं अपने कबीले की रस्मों का पाबंद हूं और इनकी खिलाफ वर्जी पसंद नहीं करता। गालिबन ये बात गलत भी ना थी, क्योंकि खुद मैंने अंदाजा लगाया था कि वो कबीले के रस्म रिवाज की बड़ी सख्ती से पाबंदी करता था और क्लारा को इस वक्त तक मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया, जब तक अब्दुल ने यह बयान न लिया कि मैं और वो ब्याहता जोड़ा है। खाने के बाद भी मैं इसे कुछ बातें करना चाहता था कि इसे असल मतलब की तरफ ला सकूं, मगर उसे कोई जरूरी काम था। अब्दुल से कहने लगा, तुम मेहमानों को इनके कमरे में ले चलो, मैं काम निपटाकर वहीं आता हूं। ये कहकर सरदार तो एक तरफ निकल गया और अब्दुल को अचानक किसी ख्याल ने बेहद परेशान कर दिया। वो मुझे गोशे में ले गए और बताने लगा, साहिब, बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। क्या मुश्किल है? इस सवाल के जवाब में अब्दुल ने एक लर्जा खेज इंकिशाफ की और बताया, कुकी कबीले में ब्याहता जोड़ा एक ही बिस्तर में सोता है। माँ बाप, बेटा बहू और लड़की, दामाद अमूमन एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही कमरे में जोड़ा जोड़ा होकर सोते हैं। ये उनका पुराना रहन सहन है, इसलिए कोई हिजाब महसूस नहीं करते। रिवाज के मुताबिक आप चारों के लिए भी 2 बिस्तर बिछाए गए हैं, एक प्रोफेसर और इनकी बीवी के लिए, दूसरा क्लारा और आपके लिए, क्योंकि सरदार आपको ब्याहता जोड़ा समझता है। मेरा दिमाग सनसनाकर रह गया। ये बात यकीनन बड़ी परेशान कुन थी कि मैं प्रोफेसर और मिसिस स्टीला के सामने क्लारा के बिस्तर में सोऊं। अब्दुल ने खुद एक शुबे का इजहार भी कर दिया। गालिबन सरदार को शक है कि आप ब्याहता जोड़ा नहीं। अब वो अपना शक अपने रहन सहन के मुताबिक दूर करना चाहता है। मामला बहुत ही बेढब हो गया, बल्कि नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। मैंने फौरन प्रोफेसर को बुलाया, सूरत हाल से आगाह किया। ये बात इसके भी वहमो गुमान में नहीं थी कि कुकी लोग एक ही कमरे में जुड़ा जुड़ा होकर सो जाते हैं और हम चारों को भी सिर्फ 2 बिस्तरों में सोना होगा। प्रोफेसर कुछ सोचकर बोला, हम एक गलती कर चुके हैं और अब इसका अजाला मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? मैंने जवाब दिया, हम सरदार को बता देंगे कि ब्याहता जोड़े का ढोंग भूत मंदिर देखने के लिए रचाया था। इस तरह हम सरदार का एतमाद खो देंगे और वो हमें पुराने गारों का कभी पता नहीं बताएगा। अब्दुल ने एक और खतरे का इजहार किया, जब उसे पता चलेगा कि क्लारा कवारी लड़की है
اور اس نے دھوکے سے بھوت مندر کی یاترا کر لی ہے تو ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور سے اسے غائب کر دے اور بہانہ یہ بنائے کہ سردار بھوت نے اسے سزا دی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ عبدل اگر سردار نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اس کے پرخچے اڑا دوں گا۔ پروفیسر مجھے سمجھانے لگا تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ سمجھداری سے بھی نپٹایا جا سکتا ہے، ہمیں سردار کا تعاون اور اس کی دوستی چاہیے، رات کا کیا ہے، باتوں میں بھی گزر جائے گی۔ میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ سونے کی بجائے ہم بستروں میں بیٹھ کر اور باتیں کر کے بھی رات گزار سکتے ہیں، چنانچہ پروفیسر کے اس خیال سے اتفاق کر لیا کہ کوکی سردار کے اعتماد کو توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ پروفیسر نے ایسٹریلا اور کلارا کو بھی مقام معاملے کی صورت سے آگاہ کر دیا۔ کلارا کے نزدیک یہ بھی مشرق کا ایک ایڈونچر تھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم چھپر کے نیچے سے اٹھ کر جہاں کھانا کھایا تھا عبدل کی رہنمائی میں اپنی آرام گاہ کی طرف چلے۔ سردار کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک آگے دوسرا پیچھے۔ ہماری رہائش کا انتظام پچھلے کمرے میں کیا گیا جو اسٹور یا گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ سردار اپنی بیوی، دونوں بیٹیوں اور ان کے شوہروں کے ساتھ صرف بڑے کمرے میں رہتا تھا۔ پچھلے کمرے تک پہنچنے کے لیے جب ہم بڑے کمرے میں سے گزرے تو سردار کی بیوی بستر میں دب کے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور دونوں بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بستروں میں لیٹ چکی تھی۔ عجیب رہن سہن ہے، مگر کلارا نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ عجیب نہیں، نیچرل ہے، مرد عورت کا جوڑا نیچر نے بنایا ہے۔ ہم پچھلے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں 2 چوبی تختوں پر، جن کے درمیان صرف 8-9 فٹ کا فاصلہ ہوگا، نمندے بچھے اور کمبل رکھے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا چوبی سٹول تھا۔ پروفیسر نے ایک بستر پر ڈیرا ڈال دیا۔ اسٹیلا سونیا تھک گئی تھی، اس نے ہمیں گڈ نائٹ کہا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ پروفیسر نے بھی بوٹ اتار کر بستر پر ٹانگیں پھیلا دی۔ اچانک کلارا کو میری بیٹی کا خیال آیا اور اس نے عبدل کو سٹوپ اور وہ تھیلا لانے کے لیے بھیج دیا جس میں خشک دودھ، چینی، چائے کی پتی اور پیالیاں رکھی تھی۔ ہم کچھ سفری سامان ساتھ لے کر آئے تھے جسے کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اور اب کلارا نے صرف چائے کا سامان منگوایا تھا۔ وہ کھڑی عبدل کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ بستر سنبھال لوں، مگر میں ابھی تک اپنے ذہن کو اس ایڈونچر کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر پایا تھا۔ غالباً پروفیسر نے میری حالت کا اندازہ کر لیا۔ کہنے لگا، تم دونوں کو بھی سردار کے آنے سے پہلے تھوڑا سا نیچرل ہو جانا چاہیے، وہ آ کر چلا جائے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک ایڈونچر کی رات تھی اور میں ذہن کو اس ڈرامے کی اہمیت سمجھاتا ہوا اپنے بستر پر بیٹھ گیا جس پر مجھے کلارا کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اسی اسنا میں عبدل سٹوپ اور دوسرا سامان کا تھیلا لے آیا اور کلارا میرے قریب آ کر پوچھنے لگی، چائے پیو گے؟ میں جسمانی طور پر تھکا ہوا، ذہنی اعتبار سے پریشان تھا۔ جواب دیا، اس وقت چائے پلاؤ گی تو سیدھی جنت میں جاؤ گی۔ پروفیسر میری طلب پر ہنس دیا کیونکہ خود بھی چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کلارا نے عبدل کو سٹوپ چلانے کے لیے کہا اور وہ تھیلے سے چائے کا سامان نکالنے لگی۔ ہماری ضرورت کے لیے کمرے کے اندر ہی پیتل کی کھنڈیا میں پانی رکھ دیا گیا تھا۔ پیتل کے 2 کٹورے بھی پڑے تھے۔ کلارا نے کیتلی دھوئی، پانی ڈالا اور سٹوپ پر رکھ دی۔ عبدل نے پیالیاں صاف کرنے بیٹھ گیا اور پروفیسر مجھے تاکید کی، سردار کے آتے ہی پرانے غاروں کی بات چھیڑ دینا، وہ کچھ مولڈ ہو چکا ہے، شاید ان کا پتہ بتا دے۔ میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ عبدل کو بھی اس لیے ٹھہرا لیا تھا کہ سردار سے غاروں کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ میں نے کوٹ اتار دیا، کمبل کھولی اور بیٹھا بیٹھا اپنی ٹانگیں سیدھی کر رہا تھا کہ کلارا نے چائے کی پیالی پیش کی۔ پروفیسر کا خیال تھا کہ اسٹیلا بھی چائے پی لے، مگر اس پر نظر ڈالی تو سو چکی تھی۔ کلارا نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ عبدل کو بھی چائے دی گئی اور وہ سٹول پر بیٹھ گیا۔ کلارا اپنی پیالی اٹھا کر میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے سردار کے لیے بھی چائے بنائی ہے، یہ تم نے عقل مندی کی ہے۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی اور ہولے ہولے، جسے صرف میں سن سکتا تھا، کہنے لگی، ہمیں ایک بستر کا چانس کوکی سردار نے دیا ہے، مگر کچھ باتیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ تمہیں میرے قریب لا رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ بڑی خوش تھی کہ میرے ساتھ بیاہتا جوڑے کا ناٹک کھیل رہی ہے، اور میں بھی قدرت کی اس پراسرار حکمت پر حیران تھا جو مجھے اور کلارا کو یکجا کر رہی تھی۔ ابھی چائے پی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور کوکی سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے ہم دونوں پر پڑی۔ کلارا بالکل کسی بیاہتا لڑکی کی طرح میرے پہلو میں بیٹھی تھی، اور یہ وہ نظارہ تھا جس کی ایک ہی جھلک نے اس کے شک و شبہ کا خرمن پھونک ڈالا۔ وہ تھوڑا سا مسکرا دیا، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، بس یوں ہی۔ اگر مسکراہٹ میں کوئی شے سلگ رہی تھی
اور اس کے چہرے پر دھواں سا پھیل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہی بستر پر بیٹھنے کی دعوت دی اور کلارا سے کہا اپنے گلابی ہاتھوں سے سردار کو چائے پیش کرو۔ اس نے میرا مطلب سمجھ لیا، فوراً اٹھی، چائے کی پیالی لے کر سردار کے پاس آئی اور چائے کی پیالی میں تھوڑی سی مسکراہٹ گھول دی۔ سردار نے اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ دیکھی، گلابی ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑ لی اور خود بھی مسکرا دیا، مگر اب اس کی مسکراہٹ کا مفہوم کچھ اور تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا دھواں اڑنے لگا۔ ملاقات میں ایک حسین دلچسپی پیدا کر کے وہ پھر میرے پاس آ بیٹھی۔ سردار اب بھی کلارا کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بھی بکھر جاتا جو سردار کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ اسے میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہینڈل کر رہی ہے، مگر یک لخت خیال آیا کہ کہیں سردار کی پرسرا آنکھوں سے خود نہ محسور ہو گئی ہو۔ اس کی جادوگری کا کرشمہ چشمے خود دیکھ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے کلارا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں الجھ گئی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے، اب تم سردار سے غاروں کی بات کر سکتے ہو۔ میں نے عبدل کو واسطہ بنا کر سردار سے سوال کیا۔ عبدل نے بتایا ہے تم ہمالیہ کی قدیم ترین غاروں کے بارے میں کچھ جانتے ہو، کیا بتا سکتے ہو کہ وہ غار کہاں واقع ہیں؟ کوکی سردار نے میرا سوال سنا مگر جواب نہیں دیا، چپ رہا، جس پر کلارا نے اسے مخاطب کیا۔ بتاؤ سردار، غار کہاں ہے؟ کلارا کی سفارش پر کوکی سردار کی چپ ٹوٹ گئی، بولا غار یہاں سے اتر کی طرف ہیں، بہت دور۔ تم ان کے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ یہ سوال بھی کلارا نے کیا اور کوکی سردار بتانے لگا۔ کروڑوں برس پہلے جب دیوتاؤں نے آدمی کو جنم دیا تب ان کے لیے پہاڑوں کے اندر غار بنائے تاکہ وہ ان غاروں کو اپنا گھر بنا لیں۔ اتر کی طرف بھی یہی پہاڑ کا ایک غاروں کا شہر تھا جہاں پرانے آدمی ہزاروں برس تک نسل در نسل رہے۔ غاروں کا شہر؟ میری دلچسپی بڑھی، پروفیسر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غاروں کا شہر ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ کلارا اب بھی سردار کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم نے یہی بتایا، غاروں کا شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 5-6 دن کی مسافت پر، کوکی سردار نے کہا۔ مگر ہزاروں برس بیت گئے، غاروں کا شہر اجڑ گیا، آدمی مر گئے اور جنگل کے بھوتوں، چڑیلوں اور بدروح نے وہاں قبضہ کر لیا۔ اب تو اس جگہ کو بھوت نگری کہنا چاہیے کیونکہ وہاں بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا کہ غاروں کا شہر بھوت نگری بن چکا ہے۔ اب سردار میرے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم غاروں کا شہر دیکھ سکتے ہیں؟ سردار نے انکار میں گردن ہلائی۔ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ادھر جانے والے راستے مٹ چکے، نشان ختم ہو گئے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی چلا بھی جائے تو بھوت اسے زندہ کب لوٹنے دیں گے؟ پھر تم اس کا پتہ کیسے جانتے ہو؟ اس سوال کے جواب میں سردار نے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی جس نے ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، 30-31 برس پہلے کی بات ہے جب میری عمر 20-21 کی تھی۔ 2 فرنگی میرے سردار باپ کے پاس آئے۔ نہ جانے انہوں نے کہاں سے غاروں کے شہر کی بات سن لی تھی، کیونکہ یہ بھید تو صرف ہمارے قبیلے کا سردار ہی جانتا تھا اور وہی واحد آدمی تھا جس نے بھوت نگری یا غاروں کا شہر دیکھا تھا۔ فرنگیوں نے ہمارے بھوت سردار کو چڑھاوے دیے جیسے آج تم لوگوں نے دیے ہیں، اور میرے باپ سے کہا کہ وہ انہیں غاروں کے شہر میں لے چلے کیونکہ صرف وہی اس کا راستہ جانتا ہے۔ باپو نے انہیں بھوتوں، چڑیلوں، بدروہوں سے ڈرایا مگر اب فرنگیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور رہنمائی کے عوض ایک بھاری رقم پیش کی۔ رقم دیکھ کر باپو نے اس شرط پر ان کی رہنمائی قبول کر لی کہ وہ خود وہاں نہیں جائے گا، البتہ دوری سے غاروں کے شہر یا بھوت نگری کی نشاندہی کر کے لوٹ آئے گا، کیونکہ وہ ہولناک خندق عبور کر کے اس کے 3 اطراف میں واقع ہے۔ وہاں داخل ہونا موت کو بلاوا دینا ہے۔ بھوت اپنی نگری میں آنے والے کسی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتے اور اسے زمین پر پٹک پٹک کر مار ڈالتے ہیں۔ فرنگی یہ شرط مان گئے۔ پھر باپو نے صرف مجھے ساتھ لیے، ان کے قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے ہم 6 دن کے بعد وہاں پہنچ گئے اور انہیں وہ پہاڑ دکھا کر جہاں غاروں کا تباہ شدہ شہر موجود ہے واپس آ گئے۔ اپنے سردار کی موت کے بعد اب میں دنیا میں اکیلا آدمی ہوں جو غاروں کے شہر کا راستہ جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ان فرنگی سیاحوں کا کیا ہوا جنہیں تم وہاں چھوڑ آئے تھے؟ کوکی سردار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ لوگ وہیں مرکب گئے ہوں گے کیونکہ ان میں سے کوئی واپس آتا نہیں دیکھا گیا۔ بھوتوں نے ان کی ہڈیاں توڑ دی ہوں گی، جان سے مار ڈالا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہم سے پہلے بھی کچھ انگریز یا یورپی سیاح ان غاروں کا کھوج میں جا چکے ہیں جن کے متعلق سردار نے بتایا ہے کہ وہ مرکب گئے ہوں گے، غاروں کے شہر میں ہماری دلچسپی بڑھ گئی۔ پروفیسر ولیم ہرش تو وہاں پہنچنے کے لیے سخت بے چین اور مضطرب ہو رہا تھا۔ کلارا کے دل میں بھی شوق اور تجسس انگڑائیاں لینے لگا۔ پروفیسر کی اصرار پر میں نے سردار سے پوچھا،
فرنگی سیاحوں نے تمہارے باپ سردار کو رہنمائی کے عوض کتنی رقم دی تھی؟ 100 روپے، سردار نے جواب دیا۔ ہم تمہیں 150 روپے دیں گے، ہماری رہنمائی کرو۔ اس نے انکار کر دیا، رقم 200 تک بڑھا دی، مگر اس کا جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ اب کلارا نے اس پر مسکراہٹ کا جال پھینکا اور بڑی ادا سے، جو صرف حسین لڑکیوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، کہا، سردار انکار نہ کرو۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا اور سوچتا رہا۔ کلارا پھر اکسانے لگی، اب مان بھی جاؤ نا، میں غاروں کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور کلارا کی حسین ضد کے سامنے سردار نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ 200 روپے کے عوض ہماری رہنمائی پر تیار ہو گیا، مگر شرط لگائی کہ خندق کے کنارے سے راستہ دکھا کر لوٹ آئے گا اور خود بھوت نگری میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات ختم ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کوکی سردار اٹھا، کلارا پر الوداعی نظر ڈالی اور عبدل بھی اس کے ساتھ ہی دروازے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کنڈی چڑھانے کی سوچ رہا تھا، مگر دروازے پر نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ اندر کی جانب اس کی کنڈی تھی ہی نہیں۔ پروفیسر کی آنکھوں میں نیند کا خمار گھوم رہا تھا۔ سردار کے جاتے اس نے کروٹ بدل کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور سر پر کمبل ڈال کر لیا، گویا میری اور کلارا کی شب بسری کی بات ہماری مرضی پر چھوڑ دی۔ میں پریشان تھا کہ اس معاملے کو کیسے نمٹاؤں۔ کلارا مجھے دیکھ رہی تھی، میرے خیالات کو پڑھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میرا خیال ہے تم سو جاؤ، میں ایک طرف بیٹھ کر رات کاٹوں گا۔ اس نے غصے کی نظروں سے مجھے دیکھا، تحکم کے لہجے میں مگر آہستہ سے بولی، اس خوبصورت ایڈونچر کو کوکی قبیلے کے مطابق چلنے دو، مگر ہم کوکی نہیں۔ اس کے آرزو پر ایک دل فریب مسکراہٹ تیر گئی۔ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے، میں تمہیں انجمن سے چھینوں گی نہیں، تم مجھے بور نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تیز سرگوشی کی، آؤ لیٹ جائیں۔ دیکھو، وہ دروازے سے جھانک رہا ہے۔ میری نظریں دور کر دروازے پر گئیں۔ کوکی سردار کی آنکھ ایک کھلی در سے جھانک رہی تھی۔ غالباً اس کا شک دور نہیں ہوا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا ہم رات کیسے گزارتے ہیں۔ اسی لمحے کلارا نے مجھے بستر میں کھینچ دیا۔ الگ صبح میرے لیے بیٹھتی تیار کر رہی تھی۔ دروازے کی جھری پر سردار کی آنکھ پھر نمودار ہوئی۔ میں انجان سا بن گیا، مگر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کلارا پیالیوں میں چائے ڈیلنے لگی تھی۔ کھٹکا سنو تو بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر دیکھا، اپنا گلابی ہاتھ لے کر سردار کا سواگت کیا اور 2 کے بجائے 3 پیالیاں بنائی۔ تیسری پیالی سردار کو پیش کی۔ اس طرح وہ ہماری بیٹی میں شریک ہو گیا۔ کلارا اسے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی اور یہی ساری گفتگو تھی جو کلارا اور سردار کے درمیان ہوئی۔ سردار اس کے رویے سے خوش تھا۔ اچانک وہ ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا اور ان اشاروں کا جو مفہوم میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ سردار کلارا کو غاروں کا شہر دکھائے گا اور اپنے جادو کے ذریعے اسے بھوتوں سے بچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ انجمن، تمہارا دماغ شاید رات کی بات میں الجھا ہوا ہوگا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں حالات کے دائرے میں بہ نکلا، مگر میں نے کہا تھا کہ تم مجھ پر ہمیشہ فخر کرو گی، اور ایڈونچر کی رات میں نے تمہارے لیے فخر کا ایک اور موقع فراہم کیا۔ بے شک پرائی عورت یا لڑکی کے ہونٹوں کا شہد زیادہ میٹھا ہوتا ہے، مگر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے صرف کلارا کی میٹھی باتوں پر اکتفا کیا۔ وہ رات میرے عرفان اور امتحان کی رات تھی اور میں کلارا کے بستر میں بھی تنہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، دوستی کا اعتماد قائم رکھا اور مجھ سے تمہیں چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ کلارا ایک عظیم لڑکی ہے اور اب میں اس پر ہر قسم کا اعتماد کر سکتا ہوں۔ ہم نے غاروں کا شہر دریافت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دن ناشتے پر سردار کے ساتھ سفر کا پروگرام طے ہو گیا اور 4 مئی روانگی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ ہم یہ بات پکی کر کے 3 مئی کو شام کوکی کی بستی میں جائیں گے اور پھر ڈاک بنگلے کی طرف لوٹ آئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔